परवाह नहीं, मैं फिर आऊँगा। मुझे दोबारा जिंदगी मिलेगी और इस बार मैं तुम्हारे लिए ज्यादा मोहलक बनकर आऊँगा और तुम्हें अपने एक साथी से हाथ धोना पड़ेंगे। अगली बार दोनों को ठिकाने लगाऊंगा। गॉर्डन्स की आवाज धीमी होती हुई खत्म हो गई। बहराम, टाइगर बड़बड़ाया, ओशान हमें फौरन अस्पताल पहुंचना चाहिए। बहराम खतरे में है। ओशान ने इस बात में सर हिला दिया। टाइगर ने महसूस किया कि वो यकायक बेहद फिक्रमंद हो गया है। अगले ही लम्हे दोनों दरवाजे की तरफ दौड़ने लगे। दरवाजे से निकलकर उनका रुख एक कार की तरफ था जो उन्हें काफी फासले पर खड़ी नजर आ रही थी। कार तक पहुंचकर टाइगर ने देखा इग्निशन में कुंजियां मौजूद थी। वो जल्दी से स्टीयरिंग पर बैठ गया। ओशान उसके पहलू में बैठा बेहद फिक्रमंद नजर आ रहा था। फिर उनकी कार आंधी के तेज जकड़ की तरह अस्पताल की तरफ रवाना हो गई, जहां बहराम जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला था और दम तोड़ते हुए गॉर्डन्स के जरिए निमराफ ने उन्हें धमकी दे दी थी कि बहराम तेजी से मौत के करीब होता जा रहा है। बहराम की जिंदगी खतरे में थी। शहजाद बेहद फिक्रमंद था। उसके चेहरे से मायूसी टपक रही थी और आंखों के गिर्द झुर्रियां सी नजर आ रही थी। कनपटी की एक रग बार बार फड़कने लगती थी। वो इस वक्त अंधाधुंध ड्राइविंग कर रहा था, जबकि ओशान के अंदाज से जरा भी घबराहट जाहिर नहीं हो रही थी। वो इस अंदाज में इधर उधर देख रहा था जैसे कार की खिड़की के बाहर दौड़ते हुए मनाजर से लुत्फ अंदोज हो रहा हो। कभी कभी वो कनखियों से टाइगर की तरफ भी देख लेता और उसकी हालत पर ओशान के होंठों के गोशे मुस्कुराहट से कांपने लगते थे। तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो फजंद। बिलाखिर ओशान से रहा न गया तो बोल ही उठा, हाँ मुख्तसर बाप। टाइगर के लहजे में गुर्राहट शामिल थी। बहराम का मामला न होता तो शायद मैं इतना परेशान न होता। यूँ लगता है जैसे मेरी अपनी सांसें उसकी सांसों के साथ बंधी हुई हूँ। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। ओशान के लहजे में संजीदगी पैदा हो गई। तुम ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? टाइगर चौंके बगैर न रह सका। एहसास, सिर्फ एहसास। तुम जानते हो कि मैं एहसास की दौलत से माला माल हूँ। मैं जो कुछ भी महसूस करता हूँ उसमें कोई मुबालगा या झूठ नहीं होता। इसलिए तुम्हें भी मशवरा देता रहता हूँ कि तुम लग़वियात में पढ़कर उन सलाहियतों को ज़ाया न करो। लेकिन तुम्हारे कान पर तो जूं तक नहीं रेंगती। इस डांट टपट का शुक्रिया लिटिल फादर। लेकिन ये तो बताओ कि बहराम किस अंदाज की मौत के नरगे में फंसा हुआ है और हम उसकी जान कैसे बचा सकेंगे? टाइगर ने एक मोड़ से तेजी के साथ कार घुमाते हुए सवाल किया। अब उसकी पेशानी पर पसीने के कतरे भी झिलमिलाने लगे थे। तुम शायद आंखें खुली रखने के भी कायल नहीं हो। ओशान का लहजा कदरे बिगड़ गया। यूं महसूस हुआ जैसे उसे शहजाद से मायूसी हुई हो। इसमें आंखें खुली रखने या ना रखने से क्या फर्क पड़ता है? टाइगर जला गया। मैं टेक्नोलॉजी का माहिर हूँ और ना ही मैं कोई साइंसदान हूँ। अब मुझे क्या पता कि उस खबीस डॉक्टर गॉर्डन्स ने वहाँ कौन सा साइंसी शोबदा फैला रखा है। तुम्हें तो ये भी बाद ही में पता चला था कि गॉर्डन्स इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। ओशान ने तंजिया लहजे में कहा, और वो भी शायद अदाकारा वांडा से चंद निजी नोयत के सवालात पूछने के बाद ही तुम्हारी समझ में आया होगा। क्या आपको उसके बारे में पहले से पता था? टाइगर के लहजे में हैरत सिमट आई। अगर मुझे पता न होता तो शायद अब तक तुम्हारा 40वां भी हो चुका होता। ये कहकर वो अपने मखसूस अंदाज में हंस पड़ा। वही बदखे जैसी आवाज उसके हलक से निकली जिससे शहजाद बहुत चिढ़ता था। लेकिन इस वक्त वो इस मखसूस हंसी से बदमजा नहीं हुआ, क्योंकि ओशान अपनी गैर मामूली हिस्सियात के बारे में एक अहम इंकशाफ करने वाला था। वो हमतन गोश रहा। ओशान का मखसूस कहकहा खत्म हुआ तो उसने तिरछी नजर से टाइगर की तरफ देखते हुए कहा, हर इंसान एक मखसूस अंदाज में हरकत करता है। जानवरों की हरकत सकनात इंसान से मुख्तलिफ होती है। मशीनी अजसाम जब मुतहरक होंगे तो उनका अंदाज मुख्तलिफ होगा। उनकी चाल में एक खास रब्त होगा जो कंप्यूटर का मरहून मिन्नत है। मैं हरकत सकनात से अंदाजा लगा सकता हूँ। फासले के बावजूद महज किसी मुतहरक साए को देख कर बता सकता हूँ कि वो दर हकीकत क्या है, हालांकि मेरी आंख उसे देखने से कासी रहती है। गॉर्डन्स की चाल का अंदाज मतवाजन था। उसकी हरकत में एक खास तरतीब और ठहराव था, जबकि मैं इंसान अपनी चाल डाल में ये खास तरतीब और ठहराव रखने में कामयाब नहीं रहता। यही वजह थी कि मैंने तुम्हें उसके करीब जाने से रोक दिया था, और चूंकि उसे पूरी तरह समझ नहीं पाया था इसलिए मैं खुद भी उससे दूर ही रहा था। टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया। उसने गॉर्डन्स पर इस जाविये से वाकई तवज्जो नहीं दी थी, और यह भी सच था कि उसे गॉर्डन्स के रोबोट होने का वांडा से बातचीत के बाद ही पता चला था। वांडा एक हसीनो जमील औरत थी। उसमें मकनातीसी कशिश इतनी ज्यादा थी कि कोई नेक सीरत इंसान भी उसकी रफाकत में पाकबाज नहीं रह सकता था। खुद टाइगर उसकी जुल्फे गिरागीर का असीर बन गया था और उसने वांडा की रफाकत से लुत्फ अंदोज होने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। यही एक ऐसा काम था जिसे गॉर्डन्स ने गुरेज से काम लिया था।
اس نے وانڈا کی نسوانیت محسوس ہی نہیں کی تھی، گویا اس کا دل اس انداز میں دھڑکنا ہی نہیں جانتا تھا۔ اس پہلو کو ایک اور طرح سے بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ شہزاد کو یاد آ گیا کہ اوشان نے اسے گورڈن سے دور رکھنے کی تنبیہ کی تھی۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ وہ یا تو کوئی مشینی آدمی ہے یا وہ دونوں سے زیادہ غیر معمولی ہے۔ غیر معمولی ہونا الگ بات ہے، وانڈا جیسی حسینہ سے دور رہنا دوسری بات۔ اب صرف یہی امکان رہ جاتا تھا کہ وہ سرے سے انسان ہی نہیں ہے۔ اس نے وانڈا کے دفتر کی میز جس انداز میں کاٹی تھی وہ کسی انسانی ہاتھ کا کام نہیں ہو سکتا تھا۔ اوشان، اس نے ونڈ سکرین کو گھورتے ہوئے کہا، جب تمہیں پتہ چل گیا تھا کہ وہ ایک روبوٹ ہے تو تم نے اسے اتنے دنوں نظر انداز کیسے رکھا؟ گورڈنز اور بہرام کی زندگی میں گہرا تعلق تھا فرزند، اوشان نے جواب دیا۔ میں اس وقت تک اسے ہلاکت میں نہیں ڈال سکتا جب تک بہرام کے گرد پھیلے ہوئے اس پراسرار خطرے کا سراغ نہیں لگا لیتا۔ جیسے ہی مجھے اس پراسرار خطرے کا پتہ چلا، میں نے گورڈنز کے ساتھ دو ہاتھ کرنے میں کوئی قباحت نہیں سمجھی۔ بہرام کے گرد جس خطرے کا حصار ہے وہ کیا ہے لٹل فادر؟ ٹائیگر نے بے چینی سے سیٹ پر پہلو بدلتے ہوئے سوال کیا۔ اگر تم ذہن پر زور ڈالو تو تمہیں اب خود بھی یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی مشینی آدمی کسی کو کیسے ہلاک کر سکتا ہے۔ یہ مت بھولو کہ اس معاملے میں تخلیقی پہلو ہرگز کارفرما نہیں ہے، اوشان نے مسکرا کر کہا، جیسے اس کی صلاحیت کو چیلنج کر رہا ہو۔ ٹائیگر کی بویں سکڑ گئیں، وہ بے حد پریشان نظر آ رہا تھا، جیسے اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے اسے بے پناہ تذبذب کا سامنا ہو، یا پھر وہ اپنے ذہن پر حد سے زیادہ زور ڈال رہا تھا۔ تخلیقی صلاحیت، وہ بڑبڑایا۔ ہاں، وہ وانڈا سے بھی اس سلسلے میں ملا تھا، لیکن وانڈا بڑی ذہین نکلی، اس نے ریڈ ایکس کو مقابلے سے صاف بچا لیا۔ اوشان ہنس پڑا۔ ریڈ ایکس میرا پسندیدہ ہیرو ہے بیٹے، وانڈا کے بجائے اسے میں نے بچایا ہے۔ بہرحال، ٹائیگر نے موضوع پر واپس آتے ہوئے کہا، وہ تخلیقی صلاحیت سے عاری تھا۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بولنے لگا، اس کی نگاہ ونڈ سکرین پر جمی رہی اور اس کا ذہن تیزی سے کام کرتا رہا۔ دھماکہ، ہاں، وہ صرف ڈائنامائٹ کے ذریعے بہرام کو ہلاک کر سکتا تھا، لیکن اوشان، اس نے پہلو میں بیٹھے ہوئے اپنے استاد کی طرف دیکھ کر کہا، کیا بہرام اتنا ہی کور مغز ہے کہ وہ ڈائنامائٹ نہیں تلاش کر سکتا؟ وہ یقیناً جانتا ہوگا کہ کمرے میں ڈائنامائٹ لگے ہوئے ہیں۔ انہیں تم ڈائنامائٹ کے بجائے بارودی سرنگیں کہو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ بارودی سرنگیں پھٹے بغیر ضائع نہیں ہوں گی۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ گورڈنز نے ان بارودی سرنگوں کو کس طرح استعمال کیا ہے کہ وہ بہرام کے باہر نکلنے سے پھٹ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم دونوں اس کمرے میں داخل ہوں گے تب بھی ان کا دھماکہ ہو جائے گا۔ شہزاد نے اس بات میں سر ہلا دیا، اس کی پیشانی پر پسینے کی ننھی ننھی سی بوندیں چمکنے لگی تھی اور اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا جسم کسی انجانے سے بخار میں مبتلا ہو کر تپ اٹھا ہو۔ تمہیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ایک نرس بہرام کے کمرے میں آتی جاتی رہی ہے، لیکن اس کی آمد و رفت سے کوئی دھماکہ نہیں ہوا۔ دھماکہ صرف اسی وقت ہوگا جب بہرام وہاں سے نکلنے کی کوشش کرے گا، یا پھر ہم دونوں اس کمرے میں قدم رکھیں گے۔ بڑی عجیب اور ناقابل فہم سی بات ہے، ٹائیگر بڑبڑایا۔ احمق، اوشان کے حلق سے غراہٹ نکل گئی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ بہرام کا کمرہ ایئر کنڈیشن ہے اور وہاں ہوا کا دباؤ یکساں رہتا ہے۔ اس کمرے کی ساخت ایسی ہے کہ اگر ایئر کنڈیشنز بند بھی کر دیا جائے تو ہوا کا دباؤ ایک مخصوص حد تک آ کر رک جائے گا۔ ایسے میں صرف پریشر ہی وہ واحد طریقہ رہ جاتا ہے جس سے بارودی سرنگیں پھٹ سکتی ہیں۔ اوہ، ٹائیگر نے ایک طویل سانس لی۔ اتنی عجیب صورتحال ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ بہرام نے زندگی سے مایوس ہو کر باہر آنے کی کوشش نہیں کی، ورنہ مارا جاتا۔ لیکن استاد، اب اسے وہاں سے نجات دلانے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا تمہیں اپنا وزن معلوم ہے؟ اوشان نے عجیب سے انداز میں پوچھا۔ میرا وزن غالباً، ٹائیگر بڑبڑایا۔ خاموش رہو غالباً کے بچے، اوشان غصے سے گرج اٹھا۔ یہ غالباً کا کھیل نہیں ہے اور نہ ہی اسے محض اندازوں سے کھیلا جا سکتا ہے۔ جب تمہیں اپنا وزن ٹھیک سے معلوم نہیں تو تم بہرام کا وزن کیسے بتا سکتے ہو؟ یہ سب کچھ تمہاری بے اعتدالیوں کی وجہ سے ہے۔ میرا وزن آج سے 10 سال قبل 99 پاؤنڈ تھا، آج بھی اتنا ہی ہے، اور ان 10 سالوں میں یہ وزن کبھی کم و بیش نہیں ہوا ہے۔ ٹائیگر نے گردن گھما کر حیرت سے اپنے لٹل فادر کی طرف دیکھا اور دیدے نچاک رہ گیا۔ پھر اس نے ایک طویل سانس لی اور بولا، بس تمہیں صرف ایک ہی بات معلوم نہیں استاد، ورنہ تم ایک مکمل آدمی ہوتے۔ اوشان چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا، انداز استفہامیہ ہی تھا۔ تمہیں یہ معلوم نہیں کہ جس عورت کے چہرے پر چھوٹے چھوٹے ان گنت برے تل نہیں ہوتے، اس کی مثال ایک ایسی رات جیسی ہوتی ہے جب ستارے نہیں نکلتے۔ اوشان مسکرانے لگا، اگر تم محض احمق ہی ہوتے تو میں تمہیں کبھی اپنی فرزندی میں قبول نہ کرتا۔ تم زندہ دل ہو اور زندگی سے بھرپور ہو۔ اس کے لہجے میں فخر کا تاثر بہت گہرا تھا۔ یہ فرزندی میں قبول کرنے والی بات ذرا حلق سے نہیں اتری۔
ٹائگر نے دبی زبان میں کہا تو اوشان کا ہاتھ اس کی گردن پر پہنچ گیا۔ اس نے فوراً ہی اس گستاخی کے لیے معذرت طلب کر لی، ورنہ شاید اسے گردن پر بے پناہ تکلیف برداشت کرنا پڑتی۔ اوشان نے جھیمپے انداز میں ہاتھ اس کی گردن سے ہٹا لیا، پھر سوگواری سے بولا، میں نے آج تک شادی نہیں کی، اس لیے میرا کوئی بچہ نہیں ہے۔ ممکن تھا کہ شادی کر کے میرے ہاں کوئی بچی پیدا ہو جاتی، تب میں تمہیں ہی ترجیح دیتا۔ ٹائگر چونک پڑا۔ اوشان نے آج سے پہلے کبھی اس انداز میں گفتگو نہیں کی تھی اور اس نے کبھی پچھتاووں کا اظہار بھی نہیں کیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ ان احساسات سے عاری نہیں تھا، بس اس نے خود کو کسی بھی ایسے جذبے میں مبتلا رکھ کر اپنی زندگی اجیرن نہیں کی تھی اور اپنے علم و فن کی خاطر سب کچھ تیاگ دیا تھا۔ اوشان، ٹائگر نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، کیونکہ ان کی کار اب اس ہسپتال کے قریب پہنچ چکی تھی جہاں بہرام ایک کمرے میں زندگی اور موت کے درمیان معلق تھا۔ بہرام کے بارے میں کیا سوچا؟ کسی ایسی جگہ گاڑی روکو جہاں تم اپنا وزن کر سکو۔ اس کے علاوہ تمہیں بہرام سے فون پر رابطہ قائم کر کے اس کا وزن بھی معلوم کرنا ہوگا۔ شہزاد نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کار ایک ریستوران کی طرف موڑ دی۔ اس ریستوران میں ایک طرف مختلف کھیلوں کے لیے کمرے بھی بنے ہوئے تھے۔ وہاں اس نے اپنا وزن کیا اور پھر اوشان کو لے کر ایک ٹیلی فون بوتھ کی طرف بڑھ گیا۔ بہرام سے رابطہ قائم کرنے کے بعد اس نے قدرے خوشگوار لہجے میں کہا، چیف، گورڈنز اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ کمپیوٹر پروگرام کا کیا رہا؟ شہزاد کے چہرے پر اپنے چیف کے لیے بے پناہ احترام کے تاثرات ابھر آئے، جسے اپنی زندگی کی کوئی فکر نہیں تھی اور اس نے سب سے پہلے اپنی تنظیم کے کاغذات کے بارے میں پوچھا تھا۔ پروگرام کے تمام کاغذات حاصل کر کے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے نظر آتش کر دیے ہیں، اس نے جواب دیا۔ بہرحال چیف، اب آپ بھی یہاں سے نکلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ کیا آپ کو اپنا وزن معلوم ہے؟ دوسری طرف سے بہرام کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ غالباً وہ شہزاد کی اس بات کو مذاق سمجھا تھا۔ میں بہت سنجیدہ ہوں چیف، شہزاد نے جلدی سے کہا۔ اوشان میرے قریب موجود ہیں، چاہیں تو ان سے بات کر لیں۔ آپ کو وہاں سے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں آپ کا وزن معلوم ہو۔ میرا وزن ہسپتال آنے سے پہلے 180 پاؤنڈ تھا، بہرام نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ غالباً اسے ابھی تک شہزاد کی بات پر سنجیدگی سے یقین نہیں آیا تھا۔ اس وقت کیا ہے؟ ٹائگر نے کہا، کوئی اسکیل منگوا لیں اور تازہ ترین وزن سے ہمیں آگاہ کریں۔ میں نصف گھنٹے بعد دوبارہ فون کروں گا۔ شہزاد نے سلسلہ منقطع کر دیا اور اوشان کی طرف دیکھ کر اس نے بائیں آنکھ دبا دی۔ چیف کی کھوپڑی بھی چکرا کر رہ گئی ہوگی۔ اوشان نے مسکرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ تمہارا وزن کیا نکلا شہزاد؟ اوشان نے دریافت کیا۔ 155 پاؤنڈ۔ ٹھیک ہے، آؤ کہیں بیٹھ کر وقت گزاریں، اوشان نے کہا اور ریستوران کے لیے مخصوص حصے کی طرف بڑھ گیا۔ نصف گھنٹے بعد دونوں ایک بار پھر ٹیلی فون بوتھ میں پہنچ گئے تھے۔ بہرام سے سلسلہ ملنے کے بعد پتہ چلا کہ اب اس کا وزن 147 پاؤنڈ ہے۔ اوشان نے اس کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا اور بولا، ہیلو بہرام، تم ایسا کرو، 10 پاؤنڈ وزنی 2 اشیاء اٹھا کر اپنی جیبوں میں ٹھونس لو اور اطمینان سے ٹہلتے ہوئے کمرے سے باہر آ جاؤ۔ کیا تم دونوں کچھ زیادہ ہی مذاق کے موڈ میں ہو؟ دوسری طرف سے بہرام کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ نہیں، یہ مذاق نہیں ہے، اوشان نے متانت سے کہا، یہ پریشر اور بارودی سونگوں کا معاملہ ہے۔ اوہ، بہرام نے ایک طویل سانس لی۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس کمرے سے ان کو ہٹانا بھی ضروری ہے، ورنہ کسی اور کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ ہاں، اور اس کے لیے تمہیں یہ کرنا ہوگا کہ فوری طور پر 3 رولر منگواؤ، ان پر بالترتیب اپنے، میرے اور ٹائگر کے وزن کے برابر وزنی ویٹ رکھ کر انہیں کمرے میں لڑکا دو اور پھر اس جگہ سے جس قدر بھی ممکن ہو دور چلے جاؤ اور بارودی سرنگیں پھٹ جائیں گی اور کوئی خطرہ باقی نہیں رہے گا۔ بہرام نے صورتحال سے نجات حاصل کرنے کے بعد فون کرنے کی حامی بھر لی اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس نے اخبار رکھ دیا۔ وہ ایک جسیم آدمی تھا اور اس کی آنکھیں گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ نجی نوعیت کے چھوٹے موٹے سراغ رسانی کے کام کر کے اپنا پیٹ پالتا تھا، لیکن اس کی ساخت جگادری قسم کے سراغ رسانوں سے کہیں زیادہ تھی۔ وہ اخبار میں گلوبی اسٹوڈیو میں ہونے والے ہنگامے اور مشہور عالم اداکارہ وانڈا کی پراسرار موت کے بارے میں پڑھ کر بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا، لیکن اس کا ذہن کسی بھی نتیجے پر پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ذات کی طبیعت میں شک کرنے کا عنصر بہت زیادہ تھا، شاید یہ اس کی خصوصیت ہی تھی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ اس شخص کی بات پر فوراً ہی توجہ دیتا جو دیر سے اس کی طرف متوقع نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بنیادی طور پر راک جوئے اور ریس کے گھوڑوں پر شرطیں لگانے والا ایک ایسا آدمی تھا جو گھوڑوں کی دوڑ میں حصہ لینے والے جاکیوں پر قطعاً اعتبار نہیں کرتا تھا۔ اس کی دانست میں جاکی آپس میں پہلے سے ہی طے کر لیتے ہیں کہ کس کا گھوڑا جیتے گا۔ اسی طرح زاک کو پولیس والوں پر بھی اعتماد نہیں تھا۔ عورتوں کے سلسلے میں اس کا دل کبھی صاف نہیں رہا تھا اور ہر کسی کو شک و شبے کی نظر سے دیکھنے کا عادی ہو چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے سامنے بیٹھے اس مختصر سے آدمی پر اعتبار کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ ناظرین، اس سے آگے کیا کیا واقعات پیش آئے
جاننے کے لیے اگلی قسط ملاحظہ فرمائیے۔ ایمان افروز اور سنسنی خیز کارنامے سننے کے لیے ہمارے چینل کی پلے لسٹ وزٹ کیجیے، ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔